ब्रेक के बाद आपके सामने हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन है वो यकीनन कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे आप ये सोच सके सेटिस्फैक्ट्री है कोई। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे सामने जो एक मुद्दा आता है वो एक अफवाह आई कि बाहर जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमें भी कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से कि ये हमारी एटमी जो सलाहियतें हैं, हमारी जो मिसाइल हैं, इस पे बात हुई और इसके अलावा और जो हमारी सिक्योरिटी की जो चीज़ें उस पे बात हो रही थी। ये सिर्फ अभी कयास आराइयाँ थी, लेकिन अचानक से इसहाक डार साहब बयान देते हैं जनाब कि एटमी असासों से मुतलिक जो है वो वजाहत देते हैं और कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बेहतर है, अहम है। और यकीनन ये बात की जा सकती है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, कोई भी पाकिस्तान का लीडर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की सलामती पे कंप्रोमाइज कर जाएगा, चाहे आपस में कोई भी उनके हालात हो, कोई भी आपस में उनके इख्तलाफात हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वजाहत क्यों देनी पड़ी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या वो अफवाहें ठीक थी? ये हम बात करेंगे मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब से। जी मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, क्या समझते हैं क्यों वजाहत देनी पड़ी उनको? देखिए, वजाहत इसलिए देना पड़ी कि लोग फिर इसको मेलाइन करते हैं और गलत साइड के ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत अरसे से इन्होंने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई वाले। ये अभी का नहीं है। अभी आपने थोड़ा अर्सा पहले, मैं पीछे लेके जाऊंगा माजी में, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा था कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। वो गए थे एक सिविल न्यूक्लियर साइट के ऊपर। हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट है कि हम सिविल न्यूक्लियर पावर हासिल कर सकते हैं और यही माहदे की वजह से आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकता है और बना रहा है। आपने देखा चश्मा 1, चश्मा 2, कैनवप 1, कैनवप 2, 3। ये जब वहाँ गए तो उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि जनाब ये न्यूक्लियर साइट के ऊपर उनको लेकर। आप मुझे बताइए कि इस तरह की झूठी बातें करना, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पास नहीं बनता कि वो उनकी वजाहत दे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से पहले एक उस इदारे के पास है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये कामयाबी हासिल की हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इदारा इतनी आसानी थोड़ी देर से? पहले आप ही का जुमला रिपीट कर देती हूँ और आप ही से पूछती हूँ। आपने कहा था कुछ और लोग भी हैं जो चीज़ों पे नजर रख के बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो इसहाक डार का बयान है ये किसी और की तरफ से दिलवाया गया? ठीक है, लोगों को बता दो ये वाला मामला है। देखिए, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और लेकिन देखिए, वेस्ट जहाँ तक है, यूएसए, वेस्ट, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से अगर उनको कोई एक रिजर्वेशन है बड़ी, और वो न्यूक्लियर है प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इनको वो रोके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे मौक़े अता किए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आज सुरखरू हो गया और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान मैनेज कर गया। और उसमें पाकिस्तान का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, ये इंडिया के काउंटर उसमें हमने की। इंडिया का बजट इस वक्त $77 बिलियन से $77 बिलियन। पाकिस्तान का इस वक्त $2.5 बिलियन है। और फिर लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान का बजट ऐसा है, दिफा का बजट। मुझे बताइए कि 75 बिलियन, $77 बिलियन के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं हर साल $77 बिलियन, और हमारी फौज मुकाबला कर रही है $2.5 बिलियन। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये डेटरेंस मेंटेन किया हुआ है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन। याद दिला दी, मैं नाजरीन को बताती चलूँ, ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि फौज जो है हमारा 70% दफाई बजट खा जाती है, दफाई बजट में चला जाता है, ये बड़ी खाम ख्याली है आप लोगों की। असल फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ें, हमारी जो फौज है सिर्फ 7% ले रही है, बाकी मराद वगैरह जो है वो उसमें बल्कि टैक्सेस भी दे रही है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप कहें कि ये कोई ऐसी बात हो रही है, उसके बावजूद दुनिया की जो है वो 7वीं बड़ी फौज बन के सामने आई है। ये आपको फख्र करना चाहिए, ना कि अपनी फौजियों पे आप लान तान करें, उनके बारे में गलत बातें फैलाएं। ये आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे कि पाकिस्तान का 7% जा रहा है, ये 70% वाली कहानियां अलग हैं। जी जनाब, आपकी तरफ आते हैं मोहसिन काज़मी साहब। मोहसिन काज़मी साहब, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये मईशत का जो हाल है, जो पहले प्रिडिक्शन हो रही थी और बातें की जा रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी कि ये हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि इसके न्यूक्लियर पावर को नुकसान अपने ऊपर ले लिया जाए, अपने पास खींच लिया जाए, उसको सौदा कर लिया जाए। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? अच्छा, यही इसहाक डार साहब ने कुछ अर्से पहले एक बयान दिया था, वो मेरा बयान मैंने पढ़ा था और पता नहीं सही था या गलत, बहरहाल बयान मशहूर हुआ था। इन्हीं ने कहा था अगर हमारे असासे गिरवी रख के हमारी माशियत बेहतर हो सकती है तो उसमें क्या एतराज़ है। अच्छा, उस वक्त उन्हीं ने ये नहीं कहा था कि जौहरी असासे, बस कह दिया था असासे।
تو یہ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی تھا. بات یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے, کہیں نہ کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے. اسحاق ڈار بہت ذمہ دار آدمی ہے, اس وقت وزیر خزانہ ہے, پارٹی کے اندر بڑا عہدہ ہے, نواز شریف کے سمدی ہیں, وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان سینٹ میں کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے. اب وہ تردید کریں یا کسی نے ان سے تردید کرے, کیونکہ ہمارا بس ایک یقین ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے اور ہماری جو پاکستان کی فوج ہے اور ہمارا جو نیوکلیئر اثاثہ ہے نا, وہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, نہ کوئی کرے گا, نہ کوئی حکومت میں اتنی ہمت ہے کرنے کی. لیکن سوال یہ کہ اس وقت اس کو چھیڑا گیا تو یہ مشکوک ہو گیا نا. تو اب آپ دیکھیں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ IMF سے آپ کے معاہدے نہ ہونے کا سارا غصہ آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. آپ کو ادھر معاہدہ نہیں ہو پا رہا, وہ غصہ آپ ادھر ڈال رہے ہیں. مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, وہ آپ غصہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. ہر برائی عمران خان پہ, حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کل یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش توڑنے میں بھی عمران خان کا ہاتھ تھا. مطلب آپ اس حد تک چلیں. اور دوسری بات ہے کہ عمران خان کی آواز سنی جا رہی ہے, وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں, پبلک ان کی آواز سننا چاہتی ہے. اور آپ کو بتا دوں, انہی نے جو آج گیم کھیلا ہے وہ یہ کہ مجبور ہو کے انہی نے انٹرنیشنل میڈیا سے کنسلٹ کر لیا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ خبریں جو ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں نا, وہ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گی. ہیومن رائٹس والے بھی آئیں گے اور بہت سے لوگ آئیں گے. تو میرا مقصد یہ کہ پاکستان کا جب نام آپ نے اسلامی بھی رکھا ہوا ہے, جمہوری بھی رکھا ہوا ہے, تو کم از کم جمہوریت کو تو آپ چلنے دیں. جمہوریت کے جو تقاضے وہ تو آپ پورے کرنے دیں نا. جمہوریت کا تقاضا یہ کہ سپریم کورٹ نے آپ کو تاریخ دے دی کہ اس تاریخ کو الیکشن ہوگا, تو کیا اس پر عمل کرنا حکومت کا کام نہیں ہے؟ جس طرح آپ عمران خان کے FIR کو پر عمل کروا رہے ہیں جتنی سختی سے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا, اب ہم اس کو پر عمل کریں گے. ابھی تک چوں چرا چل رہی ہے. آج بھی گورنر صاحب جو ہیں KPK کے, وہ گھما رہے ہیں. حتیٰ کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے استعفے کا دھمکی دے دی کہ صاحب یہ تو کچھ ہمیں کرنے ہی نہیں دے رہا ہے. تو میرا مقصد یہ سب چیزیں کدھر جائیں گی, یہ حکومت کے حصے میں جائیں گے یا اپوزیشن کے حصے میں؟ تو جب تک حکومت جو ہے سنجیدہ نہیں ہوگی, ان کو یہ جہاں انہوں نے یہ قربانی دی کہ ہم نے ریاست بچا لی اور سیاست تباہ کر دی, وہاں یہ بھی قربانی دے. ان کے ساتھ بیٹھ کے 5 مہینے رہ گئے ہیں عام الیکشن میں. اگست میں پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی, قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی اگست کے اندر, 5 مہینے کے اندر. مئی کی ڈیٹ تو گورنر صاحب نے خود دے دی 30 مئی وہاں کے, اور 30 اپریل یہاں کی. یہ بیٹھ جائیں, کمپرومائز کر لیں آپس میں, 20 کی ایک تاریخ نکال لیں. ہمارے پرائم منسٹر نے مئی کا اشارہ بھی دیا, تو بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کر لیں. اس کے اندر کو ہار جیت کے اندر فیصلہ ہوگا, عوام جس کو تسلیم کرے گی اس کو آپ تسلیم کر لیں, ختم بات. اس کے بعد اس ملک کے اندر دیکھا جائے گا. مطلب سنجیدہ ہو جانا چاہیے, وہ وقت ہے کہ اس کو بالکل سنجیدہ ہو جانا چاہیے. عارف عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عارف عباسی صاحب, آپ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں اکثر اختلافات کی باتیں تو آتی ہی تھیں کہ کوئی نہ کوئی اختلاف ہو گیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہی بات کی جاتی تھی. پھر ابھی جو ہے واڈوا صاحب والا کی بھی کیس سامنے کہ واڈوا صاحب کبھی بھی ٹی وی پہ آ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے جو کہا ہے وہ کہنے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں کہ الیکشن ہو. یہ بھی بڑی چھمبے کی بات ہے. لیکن ابھی جو ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اس میں اسٹیج پہ آپ کے 2 لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مائک بھی لے رہے ہیں. ایک نے مائک چھین لیا ہے اور دوسرا کہتا ہے جی مجھے بات کرنے دو, اور غصے بھی ہو گئے. تو کیا کامنٹ کرتے ہیں اس وقت؟ آپ کی پارٹی پہ ویسے ہی ایسا وقت ہے کہ آپ کو بڑی مل کے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں, ہماری پارٹی میں کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن اس میں ڈفرنس آف اوپینین یا تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگی رہتی ہے, لیکن ہماری پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کا لیڈر ہے عمران خان. عمران خان کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر, عام ورکر سے لے کے شاہ محمود قریشی تک سب متفق ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں لیڈروں کی, ورکرز کی تھوڑی بہت ہی انبن ہو جائے تو اس سے پارٹی کی پالیسی کو یا پارٹی کے لیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کبھی کسی نے عمران خان پہ نہ کوئی انگلی اٹھائی ہے, نہ کوئی ایسی بات کی ہے جس سے وہ کہے کہ میں عمران خان سے متفق نہیں ہوں. تو اس لیے یہ چیز تو میں کہتا ہوں کہ کہیں میٹر ہی نہیں کرتی. اگر کوئی 2 لیڈر آپس میں الجھ گئے ہیں تو اس کا کوئی اثر پارٹی پہ یا پارٹی پالیسی پہ یا پارٹی اسٹرنتھ پہ نہیں پڑتا. عارف عباسی صاحب, سندھ میں کیا پوزیشن ہے؟ سندھ میں کیا کریں گے آگے؟ اس دفعہ میڈم سندھ میں آپ کو سرپرائز ملے گا. جس طرح انٹیریئر پنجاب پچھلی دفعہ 2013 میں بھی 2018 میں ہمیں انٹیریئر پنجاب سے وہ سپورٹ نہیں ملی جو
ہونی چاہیے تھی، لیکن اس دفعہ الحمدللہ جس طرح انٹیریئر پنجاب سارا، ابھی یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے الیکشن ہوئے اور وہاں ساری پارٹیوں کے ووٹ ایک طرف اور ہمارے ایک طرف، الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا اور ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا۔ اسی طرح انٹیریئر سندھ میں بھی آپ دیکھیں گی کہ یہ نہیں پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کے حکم سے، اور چونکہ عوام جاگ چکے ہیں، عارف عباسی عوام کو صاحب اپنے انٹیریئر حقوق سندھ کا کی پتہ بات کر چل رہے ہیں گیا۔ آپ، انٹیریئر سندھ وہی ہے جس میں بلدیات میں آپ کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہوا نہیں تھا، آپ وہاں پہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ بلدیات کا سیناریو کچھ مختلف ہوتا ہے۔ جی جی بلدیات میں آپ کی ذات، برادری، تعلق، واسطہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ برادری میں جب آپ لوکل الیکشن کی بات کرتی ہیں نا، تو اس میں پارٹیاں اتنا میٹر نہیں کرتی، لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت کلوزلی، چھوٹا الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ جنرل الیکشن کی بات کرتی ہیں نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، تو اس وقت سیناریو ہوتا ہے منشور، سیناریو ہوتا ہے لیڈرشپ کی اٹریکشن۔ تو اس وقت جب بھی اللہ پاک کرے گا سندھ میں بھی وقت آئے گا الیکشن ہوں گے، اور تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اربن میں تو ہم بیٹھے ہیں، رولر سندھ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا سرپرائز ملے گا، کیونکہ رولر سندھ بھی اس وقت پچھلے 15 سال کے ظالمانہ دور حکومت میں، اور جو اسپیشلی سیلاب میں جس طرح لوگوں کو وہ کیا گیا ہے، بچارے بے یار و مدرگات رہے ہیں، اس کا وہ احتساب کریں گے اپنے ووٹ کی پرچی سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ بھی اس دفعہ، سندھ میں بھی ہم آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال ہے بغیر اختلاف کے پوچھنا چاہوں گی، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں، آپ کی پارٹی بھی سراہتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس وقت اربن میں کام کر رہی ہے سندھ میں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی تو پچھلے 15 سال سے تو کنٹینیوسلی مسلسل اقتدار میں ہے، اس سے پہلے بھی آلموسٹ 70s کے بعد فیض الحق کا اگر پیریڈ نکال دیں یا مشرف کا نکال دیں تو وہ سندھ میں حکمران رہے ہیں۔ سندھ کی پسماندگی، سندھ کے موجودہ مسائل، سندھ کے عوام کی محرومیاں کس وجہ سے ہیں؟ وہاں اور تو کوئی پارٹی نہیں آئی۔ زیادہ تر جب بھی الیکشن ہوا ہے تو ان لوگوں نے بھٹو کے نام پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، لیکن انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اس وقت بھی سندھ کے رورل ایریاز بہت پسماندہ ہیں، ان کی سر میں اسپیشلی اربن کی تعلیم، بات کر رہی ہوں۔ صحت، اس پہ وہ بہت پیچھے ہیں، بہت سفر کر رہے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تک پیغام عمران خان کا پہنچ گیا ہے اور آنے والے وقت میں وہ عمران خان کے نمائندے کو ووٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ آپ کا۔ محسن کاظمی صاحب، لاسٹ کامنٹ، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ پہلی بار ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کے سندھ کی بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہ بہت اچھا مطلب خبر ہے۔ آج کی بھی میں نے دیکھا بلاول صاحب نے ایک لانڈی میں ہارٹ ہاسپٹل کا ایک افتتاح کر دیا۔ اس پارٹی کا اگر کراچی پہ واقعی توجہ دی، جس طرح دینا شروع کر دی ہے اور بلاول صاحب نے اس پہ توجہ دی ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر یہ دے دوں کہ اس کا پازیٹیو رزلٹ ان کو پنجاب میں ملے گا۔ اچھا، بالکل، کیونکہ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے وہاں کام کیا تو یہاں بھی کرے گا۔ آپ دیکھیں کراچی میں کام نہیں کیا ویسے محسن کاظمی صاحب، پنجاب کی امیدیں ختم ہو گئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو چلے جی، ہو سکتا ہے۔ لاسٹ کامنٹ شیخ ندیم صاحب۔ دیکھیں، یہ ملک جو ہے اس وقت یہ دو پارٹیوں نے اس کو بالکل تباہ کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی سیاست اشتعال انگیز ہے۔ اگر آپ الیکشن بھی کرا دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنی مطلوبہ سیٹیں حاصل کرنے میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا غصہ بھی انہوں نے اس ملک پر ہی اتارنا ہے، اور انتہائی جو ہے وہ اس کو رزلٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک جماعت ہے جو اس سارے معاملے میں بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ وہ اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے اس وقت بالکل دب کر بیٹھ گئی ہے۔ میں مرکزی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جو سندھ کی لیڈرشپ ہے، نعیم صاحب اس طرح کے ڈائنامک لیڈرز اگر آ جائیں اور یہ پارٹی آ گیا ہے تو یہ کے پی کے کو کم از کم ان کے تسلط سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ چلیں، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ ضروری بھی ہے، وہی دعا جو ہمیشہ کہتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ میرے پروگرام میں آئے، میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔